मरतबा से खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा दूर और नज़दीक से हमें यहाँ पर लेकर आया ताकि हम जमा हों जी जान के साथ उसकी सदाई शुक्रगुजारी और प्रस्तिश में बढ़े और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम से सीख के जाने वाले बन सकें। तो आज हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए रोज़े के वसीला से सीखेंगे कि जबकि हम सब मसीही हैं, जानते हैं कि आजकल हमारे जो है रोज़े शुरू हो चुके हैं, तो हमने किस तरह से जो है गैर कौमों में रहते हुए, गैर लोगों में रहते हुए बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे अंदर भी उठते हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमसे किए भी जाते हैं और हमने उन कुछ सवालों का जवाब जो है वो अपने अंदर रखना है ताकि बवक्त ज़रूरत जब हमसे पूछा जाए, जब हमसे किसी से बातचीत की जाए तो हमें उसके जवाब आने चाहिए। तो अजीज़ों, हम इसके लिए देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब है, 16वीं 17वीं और 18वीं है। और जब तू रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है पहाड़ी वाज में हमें ये बताया है और सिखाया है कि हमने रोजा रखना है। और बहुत सारी जगहों पर जब हम जाते हैं, काम करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी बख्श कलाम में हमें नहीं हुक्म दिया गया कि हमें जो है वो रोजा नहीं रखना चाहिए। अजीजों, इस आयत में भी और अगर हम जिंदगी बख्श कलाम में मरकज़ में भी देखें तो हमें रोजे का हुक्म है, हमने रोजा रखना है। और अजीजों, हम देखें कि हम कुछ सवालात हैं कि हमें रोजा क्यों रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, कितने दिन का रखना चाहिए और रोजे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की रोशनी में देखेंगे कि किस तरह से जो है हमें इसकी तालीम पर अमल करना है। अजीजों, अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट है हमने रोजा कितने दिन का रखना है या किस तरह सुबह से लेकर शाम तक रखना है, 24 घंटे का रखना है या और किस तरह। तो यहाँ पर भी हम देखें कि जिस तरह खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो और बहुत सारी चीजों में हमें आजाद मर्जी देता है कि हमारी जो मर्जी है हम उस आजाद मर्जी की बिना पर खुदावंद की जो ज़िंदगी बख्श कलाम है उसकी रोशनी में अपनी राहों का इंतखाब कर सके कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे लिए चिराग और रोशनी की मानद है। हमने इस रोशनी और चिराग के मानद जो है वो अपनी राहों को दुरुस्त करना है, अपने आप को लेकर चलना है। और इसी तरह रोजे के बारे में भी खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो हम पे कोई बंदिश नहीं लगाता, कोई हम पे पाबंदी नहीं है कि हमने एक ही पहर का रखना है, 4 पहर का रखना है, 8 पहर का रखना है या कितने का रखना है। लेकिन खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हमें मिलता है कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में जिसकी जितनी हिम्मत और ताकत थी उसने उस तरह का रोजा रखा। एक दिन के रोजे के बारे में पता चलता है, 4 पहर के रोजे के बारे में पता चलता है, 3 दिन के रोजे के बारे में पता चलता है, 7 दिन के रोजे के बारे में पता चलता है। और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में नए और पुराने अहकामों में 40 दिन के रोजे के बारे में भी हमें खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो बताता है। हवाले मेरे पास लिखे हुए हैं। अब वक्त इतना नहीं कि मैं आपको एक एक हवाला पढ़ के सुनाऊं या उनके बारे में बताऊं। तो 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का और 40 दिन के रोजे के बारे में खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हमें तालीम मिलती है। और इसी तरह हम दूसरा जो पॉइंट देखेंगे कि किस तरह रोजा रखना चाहिए। अब हमने सोचा कि हमने रोजा रखना है तो हमने किस तरह जो है वो रोजा रखना है, इसके में हमें पुराने अहकामों में से भी तालीम मिलती है और नए अहकामों में से भी खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें सिखाता है। अगर हम पुराने अहकामों में देखें तो यूएल की किताब है 2 बाब उसकी 15वीं आयत है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो।
اور اگر نئے اہتمامہ میں آ جائیں تو ہمیں خدا یسوع مسیح نے جو آج کی میں نے 3 آیات پڑھی اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل ڈالو، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ ہمارا خدا ہمیں جانے کہ ہم روزہ دار ہیں۔ تو عزیزو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس طرح جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرنی ہے اور اپنے لیے ایک دن مقدس کر کے کہ ہم نے ٹھہرانا ہے کہ ہاں ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے، اس مقصد کے لیے رکھنا ہے، اور کس طرح جو ہے اس روزے میں اپنے آپ کو عملی طور پر جو ہے خداوند میں مضبوط کرنا ہے، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا ہے۔ اور اب اسی طرح جب ہم تیسرے پوائنٹ کے بارے میں دیکھیں تو روزے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو عزیزو خداوند کا زندہ بخش کلام اس پوائنٹ میں بھی بے حد تعلیم دیتا ہے۔ چند چیزیں ہم بیان کریں گے، ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ پوائنٹ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کرنے والے کام ہیں اپنے اور دوسروں کے لیے روحانی ترقی کی دعا کرنی ہے، اپنے طور عملی طور پر اس طرح کی جو ہم نے بات کرنی ہے کہ اس میں ہماری بھی روحانی ترقی ہو، اور نہ صرف ہماری بلکہ ہماری خاندانی، ہماری روحانی، ہماری کلیسیائی جو ہے اس ترقی کے لیے جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا تو عزیزو خداوند کا زندہ بخش کلام بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات خداوند کے لوگوں نے دعا کی، خداوند اور لوگوں نے دعا کی، اور دعا کے وسیلہ سے جب ان کا یہ کام نہیں ہوا تو انہوں نے روزے کا جو ہے وہ عملی طور پر مظاہرہ کر کے روزے میں خداوند کی حضوری میں آئے تو ان کے کام خدا نے بنائے۔ تو عزیزو ہم نے اپنا مقصد رکھ لیں کہ میری زندگی میں نے بہت دعائیں کی ہیں اور یہ کام نہیں ہو رہا، تو عزیزو روزہ رکھ کر خداوند سے اپنے اور خاندانی اور کلیسیائی ترقی کے لیے اس چیز کو مانگے تو ضرور ہے وہ آپ کا کام ہوگا۔ اور اسی طرح ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور بہت سارے جو ایسے بھلائی کے کام ہیں ان کاموں کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اور جو ہم نے نہیں کرنے ہم نے نمائش یا دکھاوا نہیں کرنا۔ خداوند نے جو زندہ بخش کلام میں ہمیں بتایا ان 3 آیات میں سب سے بڑی چیز جو میں نظر آتی ہے کہ ہمارے روزے سے نمائش یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا روزہ تو رکھا اور ہم اس کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یا ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح شیخی سے بھی بچے رہنا ہے، ہر طرح کے جھگڑے سے بچے رہنا ہے، اور روزہ رکھ کر دوسروں پر احسان جتا کر یا ان سے مشقت لینے سے بھی باز رہنا ہے، اپنا منہ نہیں بگاڑنا اور اپنا سر بھی نہیں جھکانا، اور دوسروں کو شرارت کے مکے نہیں مارنے کہ میں روزے دار ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں تو تم میری جو ہے وہ تعمیر نہیں کر رہے یا میرے کو روزے دار سمجھ کے تم میرے سامنے اس طرح کے کام کر رہے ہو۔ تو عزیزوں ان ساری چیزوں سے ہم نے باز رہنا ہے تاکہ ہماری نہیں بلکہ ہمارے روزے کے وسیلہ سے ہم جو کام چاہتے ہیں وہ بھی ہو اور سب کی روحانی ترقی ہو۔ اور اسی طرح ہم جو اگلا پوائنٹ دیکھیں گے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے روزہ ہم نے کیوں رکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز آج ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رکے ہوئے کام ہیں، جو کام آج ہم دعائیں کر رہے ہیں بہت سارے اور ان کی طرح ایفرٹس کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے، تو وہ کاموں کو ہم نے اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے۔ اور عزیزوں پرانے اہتمام میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق روزہ رکھا۔ جو روزہ 1 دن کا رکھ سکتے تھے وہ انہوں نے 1 دن کا رکھا، جو روزہ 3 دن کا رکھ سکتے تھے انہوں نے 3 دن کا رکھا، اور جو بہادروں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے 7 دن کا روزہ رکھا۔ تو عزیزوں یہاں پر ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی برملا ہمیں فرمایا مرکز 2 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہے کہ جب براتی ان کے دلہا ان کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ جب دلہا ان سے جدا ہوگا تو لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو عزیزو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے
اور ہم نے اس کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہی ہے، چاہے ہماری زندگی کے حالات کس طرح سے بھی ہو، کیسے بھی ہو، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ روزہ کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، تو ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے روزے کے عمل کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو ہمیں روزے کے بارے میں بہت سارے فائدے جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی نظر آئیں گے اور جسمانی طور پر بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں، روزہ جو ہے وہ خدا کے غضب کو ٹالتا ہے۔ اگر خدا کسی بات میں ایسا ہو رہا ہے کہ خدا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کا غضب آنے والا ہے، سب سے بڑی جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ یونا نبی کو جب بھیجا جاتا ہے ترسیس میں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ غضب کو ٹالنے کے لیے نہ صرف کچھ لوگ بلکہ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک روزے میں خداوند کے حضور خاکسار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزوں کی ابتدائی جو ہے وہ خاک سے شروع ہوتی ہے، اور اگر ہم زندگی بخش کلام میں سے خاک کے بارے میں جاننا چاہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی جو زندگی ہے وہ خدا سے دور ہوئی، وہ بدی میں پڑا اور انہوں نے چاہا کہ ہم توبہ کر کے خداوند کے حضور میں آ جائے، تو وہ خاک پر بیٹھا، وہ راکھ پر بیٹھ کر اس نے توبہ کی۔ اور ہمیں ایک نہیں بلکہ بہت ساری مثالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ملتی ہیں کہ وہ خاکسار بنے، خاک کے اوپر بیٹھے عملی طور پر، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور خداوند نے ان کی زندگی میں جو آنے والی مصیبت تھی، مشکل تھی، پریشانی تھی، اس کو ٹالا اور وہ خداوند کے غضب سے بچ گئے۔ تو عزیزو، سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے خداوند کے غضب کو ٹالتا ہے روزہ۔ دوسرا، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تو بہت سارے گناہ جو ہے جو ہم جانے میں یا جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان سے ہمیں خداوند کے اس عملی طور پر مظاہرہ کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور زندگی میں دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں انہیں بھی ہمیں ضرور جو ہے مدد کرتا ہے کہ یہ روزہ کہ ہماری زندگی سے دور رہیں۔ اور اسی طرح ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور آخری چیز جو ہے کہ جو ہم آج مسیحی ایماندار ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی دلہن تصور کرتے ہیں، تو عزیزو اس دلہن کی تیاری میں پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اس روزے کے وسیلہ سے آ سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرہیزگار ہو جائے، ہم تابعدار ہو جائیں، ہم فرمانبردار ہو جائیں، ہم خداوند کے لائق ہو جائیں اور ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والے ہو جائیں، تو ہم نے اس دلہن کی تیاری کے لیے اس روزے کے عمل کو اپنی زندگیوں میں اپنا لینا ہے، تاکہ ہم پرہیزگاری، تابعداری، وفاداری کے ساتھ جو ہے خداوند کے حضور میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ اور اسی طرح جب ہم اس اور چیزیں دیکھیں تو جب یہ روزے کا جو آغاز ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی سے ہی جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک جو پیٹرن اس وقت خداوند کے ایک خادم نے مقرر کر دیا وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو عزیزو، ہم نے اس سے دستبردار نہیں ہونا، ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم جب ہمیں موقع ملے، جہاں موقع ملے، جس طرح سے موقع ملے، اسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور عزیزو، آج میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان 40 روزوں میں شامل ہوں، شریک ہوں، تو ہم نے ان 40 روزوں کو اپنی زندگی میں جس طرح بھی پورا کریں وہ کرتے رہنا ہے، اور اس میں اپنا کوئی مقصد نہیں رکھنا، اپنا کوئی ایم نہیں رکھنا کہ ہم نے یہ 40 روزے رکھے، خدا اگر میرے پاس جاب نہیں ہے تو میں 40 روزے رکھتا ہوں، مجھے جاب دے دینا۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں یہ 40 روزے پورے کرتا ہوں، مجھے اولاد دے دینا۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس زمینی آسائشیں نہیں ہیں، یا اور بہت سارے جو ہم دنیاوی مسائل میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے فوکس بنا کر یہ روزے جو ہے وہ نہیں رکھنے، کیونکہ خداوند کا زندگی بخش کلام جو ہے زکریا کی معرفت 7 باب اس کی 5ویں آیت ہے، ہمیں خداوند جو ہے ہم سے گلہ کر رہا ہے۔ خداوند ہم سے جو ہے وہ گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کبھی میرے لیے، خاص میرے لیے روزہ رکھا
تو عزیزوں جب خداوند خدا یہ گیلا کر رہا ہے کہ کیا تم نے میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا، تو ہم نے ان 40 روزوں کو خداوند کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے رکھنا ہے، خداوند کے اس اذیتناک جو اس خداوند آخری لمحات میں خداوند یسوع مسیح پر وقت گزرا اسے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے یہ 40 روزے پورے کرنے ہیں، تاکہ دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہم خداوند کے دکھ کو، خداوند کی ان تکلیفوں کو، خداوند کے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کس طرح سے جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو ہے دکھ سہی، تکلیفیں برداشت کی اور اتنے مشکلوں سے جو ہے ہمارے گزر کر ہمارے لیے نجات کا جو ہے وہ دروازہ کھولا ہے۔ تو عزیزو جب خداوند خدا نے ہمارے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ پوری کرتی ہیں تو ہم نے بھی یہ صرف اور صرف 40 روزے جو ہے وہ خداوند خدا ہی کے لیے رکھنے ہیں، باقی ہمارے پاس پورا سال بچا ہوا ہے، سال کے 300 سے لے کر 20 دن جو ہے اس تقریباً ہمارے پاس بنتے ہیں، ان میں جو ہے ہم اپنے مقاصد کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے، خاندانی ترقی کے لیے، کلیسیائی ترقی کے لیے اور اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کسی طرح سے بھی جو ہے ہم روزے کے عمل کو اپنی زندگیوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ بس یہ 40 روزے خداوند کے دکھوں کو اپنی زندگیوں میں محسوس کرے، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ محسوس ہو کہ خداوند خدا نے ہمارے لیے کس قدر اپنے جسم پر کوڑوں کی مار کھائی، اپنے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹکوائے، اپنی پسلی میں نیزہ جو ہے نیزے سے اس کی پسلی کو چھیدا گیا، کس طرح خداوند خدا کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا۔ اور عزیزو جب ہم اس طرح کے روزہ رکھیں گے تو خداوند خدا واقعی روحانی اور جسمانی طور پر ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، اور خداوند خدا کا یہ گیلا جو ہے وہ دور ہو جائے گا کہ کیا خاص تم نے میرے لیے ہی روزہ رکھا۔ تو عزیزو آج ہم نے جو یہی بات اپنی زندگیوں میں اپنا کے جانا ہے کہ یہ 40 روزے ہم نے خداوند کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے رکھنے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی رکا ہوا کام ہے جو نہیں ہو رہا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے جتنی خداوند ہمیں طاقت دیتا ہے، اگر 4 پہر کی طاقت دیتا ہے تو 4 پہر کا روزہ رکھ لے، اگر 8 پہر کی طاقت دیتا ہے خداوند خدا تو 8 پہر کا روزہ رکھ لے، اگر 3 دن کی طاقت دیتا ہے خداوند خدا تو 3 دن کا روزہ رکھ لے۔ وہ آپ کی اور خداوند کی جو ہے ایک پرسنل جو چیز ہے اس طرح ہو جائے گا۔ تو خداوند خدا اس روزے کے وسیلہ سے آپ کے سارے رکے ہوئے کام جو ہے وہ بنا دے گا، کیونکہ خداوند خدا کا وعدہ ہے۔ عزرا 8 باب اس کی 23 آیت میں پتہ چلتا ہے، سو تم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے خدا سے منت کی اور اس نے تمہاری سنی۔ تو عزیزو جب ہم روزہ رکھ کر خدا سے منت کریں گے تو وہ ہماری ضرور جو ہے وہ سنے گا، اور جس طرح ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یا بہت ساری غیر قومیں کس طرح سے روزہ رکھتی ہیں۔ تو عزیزو ہمیں جو خداوند خدا کے کلام میں سے جو ایک آخری چیز جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے روزے میں کس طرح کا جو ہے ماحول بنانا ہے، رکھنا ہے۔ خداوند کا زندگی میں کلام جو ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورت انداز میں بتاتا ہے کہ ہم نے روزہ میں نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ کچھ چکھنا ہے۔ تو ہمارا روزہ اس طرح سے ہو، جتنی خداوند توفیق دے اتنا روزہ رکھیں، اور نہ ہم نے کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ چکھنا ہے۔ اس کا جو ہمیں حوالہ ملتا ہے یونا 3 باب اس کی 5ویں سے 10ویں آیت ہے۔ یہ 5-6 آیات ہے، وقت نہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، وقت آپ ضرور ہے کہ گھر جا کے نکالیں اور خداوند کے زندگی میں کلام میں یونا 3 باب اس کی 5 سے 10ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی کہ آپ نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، کتنے دن کا رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے۔ تو عزیزو اگر ہم زندگی میں کلام میں سے خداوند کے زندگی کلام میں سے بڑی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس روزے کے بارے میں اور اس کے ساتھ 2 ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو خداوند خدا نے ہمیں
पोशीदगी में करने के लिए कहा है। उन 3 चीजों को हमने ज़ाहिरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए या दिखावा या शेखी मारने के लिए नहीं करना, बल्कि हमारा उनसे ताल्लुक जो है खुदा के साथ बनाने के लिए करना है। पहली चीज जो हमने सीखी रोजा है, दूसरी चीज दुआ है, और तीसरी चीज जो है वो खैरात है। खुदावंद का ज़िक्री बख्श कलाम इन 3 चीजों के बारे में ये तालीम देता है कि हमने जब भी ये काम करना है, हम दुआ करें, खैरात करें या रोजा रखें, खुदा के साथ पोशीदगी में करना है। इसका इन तीनों चीजों का और जो हमारा ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ हो। हम ये नहीं हम रोजा रख के दूसरों पर बोझ बने, दुआ करें तो दूसरों को जताएं, या हम दूसरों की मदद करें, या उन्हें सुनाएं, या अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। तो अजीजों इन 3 चीजों को खास तौर पर हमने जब भी करना है वो पर्सनली तौर पर पोशीदगी में खुदा के हुजूर में रहते हुए और खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए करना है, ताकि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कायम हो और हम खुदावंद के ज़िक्री बख्श कलाम के वसीला से खुदा से रूहानी और जिस्मानी सारी बरकत पाने वाले बन सकें। आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदा ने हमें सिखाया कि रोज़ा हमें किस तरह रखना है। और अभी वक्त है कि हम अपने हदिया जात खुदा के हुज़ूर गुजराने। तो हमें गीत गाएंगे, हम सब खड़े होंगे और गीत गाएंगे, कफारा मेरा तू है सहारा मेरा। और इसके साथ हम सब अपनी हदिया